न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के प्रोग्राम कलाम इलाही और हमारी ज़िंदगी में मैं हूं आपका अपना सैमसन जावेद। तमाम देखने और सुनने वालों को और शरीके गुफ्तगू रेवरेंड साइमन जान साहब को खुशामदीद कहता हूं। दाऊद नबी ज़बूर 119 की 105 आयत में यूं फरमाते हैं कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। नाजरीन, आजकल के दौर में इंसान किस कदर बदल गया है, किसी की बात बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। इस अदम बर्दाश्त ने माशरे में इंतहा पसंदी और तशद्दुद को जन्म दिया है। बाइबल मुकद्दस में बेशुमार हवाला जात हैं जो हमारी रोज़मर्रा जिंदगी में आईना का काम भी करती है, हमें हलीमी और सब्र और तहम्मुल का दर्स भी देती है। मसलन पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया, दूसरे की आंख का तिनका निकालने से पहले अपनी आंख का शतीर निकाल, और जो तेरे दैने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी फेर दे। नाजरीन, आज हमारा मौजूद गुफ्तगू भी यही है। मत्ती की अंजील 5 बाब उसकी 39वीं आयत है, जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। इस मौजू को मद्देनजर रखते हुए आज हमने इल्मे अलाहियात के मुंजे हुए स्कॉलर को मदऊ किया है। वो अक्सर हमारे साथ आते हैं, बड़ी खूबसूरती से लोगों के दिलों में घर भी कर जाते हैं और अपनी बात भी बता जाते हैं आज कलाम मुक़द्दस। वो हमें अक्सर इलाही कलाम के वेदों को खोलते हैं और आज भी वो कलाम इलाही के वेदों को खोलेंगे और हम कलाम इलाही को अच्छी तरह से समझे और इस भेद को जान सकेंगे। नाज़रीन, एक और मैं बात करना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसे हवालों को एक नई बहस का रुख दे देते हैं कि मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी कर दो, वो तीसरा नहीं है। या कोई और लॉजिक भी ऐसा पेश करते हैं कि आप अगर वो तेरे बाएं पे गाल पे थप्पड़ मारता है तो दाएं आप घुमा के देखें, वो मार नहीं सकेगा। ये ऐसे लॉजिक हैं, लेकिन ये सिर्फ एक लॉजिक है। आज हम अपने साइमन जॉन साहब से पूछते हैं और रस्मन पहले उनसे हाल वाल भी पूछेंगे। और जो आज का टॉपिक है, गो के ये टॉपिक जितने भी होते हैं हमें नाज़रीन आपकी ही फीडबैक होती है, उसी हवाले से करते हैं। तो जी रेवरेंड साइमन जॉन साहब, आपको आज का टॉपिक जो है हमारी रोजमर्रा के साथ किस तरह रिलेट करता है, या हमें हलीमी, बुर्दबारी, तहम्मुल, इसका लेसन कैसे देता है? जी बहुत शुक्रिया सैमसन भाई। शुरू करते हैं परवरदिगार के नाम से। और आपकी बात को ही बुनियाद बनाते हुए जो आपने अपने इंट्रो में कहा आईने के हवाले से कि ये कलाम हमें आईने की तरह हमारी सूरत दिखाता है, तो मेरे जहन में वो बात आई कि आईनों का कुछ कसूर नहीं, इनमें अपना ही अक्स दिखाई देता है। तो जब हमें अपना अक्स दिखाई देता है तो हमें मालूम होता है कि हम कैसे हैं। जिस मामले पर आज हम बात करेंगे, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस तरह से लगाएं कि ये एथिक्स के या अखलाकियात के अहाते में आता है। ये टॉपिक बराह रास्त हर शख्स के बिहेवियर या उसके रवैये के मुतल्लिक है। माशरे में जो भी लोग जिंदगी गुजारते हैं, उनका एक दूसरे के ताल्लुक से कैसा रवैया होना चाहिए, किस तरह से बर्दाश्त करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, उस हवाले से ये हवाला और इस तरह की दीगर बातें हमारी रहनुमाई करती हैं। और आज हमारे ग्लोबल को, हमारी ज़मीन को, हमारे इस दौर को जो चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पर तशद्दुद के हवाले से, वायलेंस के हवाले से, या फिर किसी भी तरह से जो जंगो जदल या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं,
ان سب کے متعلق ہم جان سکتے ہیں کہ کلام مقدس اور مسیحی تعلیمات اور تاریخ میں جو ہمارے ایماندار گزرے ہیں، بڑے دیندار مقدسین اور مفسر اور عالم گزرے ہیں، وہ کس طرح سے ان لڑائیوں کو، جھگڑوں کو، فساد کو اور تشدد کو دیکھتے رہے ہیں۔ سو ہم ان ساری باتوں کو تو کور نہیں کر سکیں گے، لیکن جتنی ممکن ہو سکیں گی ان پر غور ضرور کریں گے۔ تو ضرور یہ موضوع جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے، اور خاص اس دور کے لیے جس میں برداشت بہت کم ہو گئی ہے۔ جی جس طرح سے میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ اس میں لاجک یا اس کی تفسیر یا فلسفہ اس کے پیچھے کیا ہے، جیزس کرائسٹ کو کیسے یوز، تھوڑا سا اگر ہم پاس منظر کو لے کے اس طرح بات کریں گے تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا جلد اس کا پتہ چل جائے گا کہ کس سنیریو میں یہ بات کی گئی اور اس کا فلسفہ کیا ہے۔ جی، طریقہ کار بھی یہی ہے، ہونا بھی یہی چاہیے کہ کسی بات کو جو الہام ہے، جو خدا کا کلام ہے، ریولیشن ہے، اس کو اس کے کانٹیکس میں دیکھا جائے، کیونکہ کلام جب بھی نازل ہوتا ہے، پروردگار جب بھی ہم کلام ہوتا ہے، چاہے وہ نبیوں بزرگوں کے وسیلہ سے ہو یا پھر اپنے بیٹے کے وسیلہ سے جب وہ مجسم ہو کر اپنی بشریت میں اس زمین پر تھے، تو وہ کسی نہ کسی کانٹیکس میں ہے، کسی نہ کسی سیاق و سباق میں ہے، جس کے لیے ہمارے معاشرے میں کس طرح استعمال ہوتی ہے کہ شان نزول کیا ہے۔ تو ہمیں وہ دیکھنا ہوگا کہ کس حالات میں، کس واقعات میں یہ بات کہی گئی، اور اس کے بعد پھر اس کا اطلاق ہر زمانے پر ہوتا ہے۔ کلام جب نازل ہوتا ہے، اس کا پہلا اور بنیادی جو اپلائی ہے یا اس کا اطلاق جو ہے وہ اس وقت کے زمانے پر یا لوگوں پر ہوگا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں پر بھی اس کا اطلاق یا اس کی اپلیکیشن کی جا سکتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جب پہاڑی واز یا کتب الجبل جسے کہتے ہیں، یا پھر اسے سرمن آف ماؤنٹن کہتے ہیں، جب وہ فرما رہے تھے تو اسی کے دوران آپ نے بہت ساری باتوں کا احاطہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی تیرے دائیں گال پر، رائٹ سائڈ پر گال کے تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا یعنی لیفٹ بھی اس کی طرف کر دے۔ اس کی جو بنیادی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں رومی حکومت جو تھی وہ رول کر رہی تھی، اور عام طور پر وہ کسی کو بھی بگار میں یا ایسے ہی پکڑ لیتے تھے اور اسے اپنی خدمت کے لیے یا اپنے کام کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اگر کوئی شبہ یا کسی اور بنا پر انہیں لگتا کہ یہ مشکوک شخص ہے یا ان کی طرف گور کے دیکھ رہا ہے حسد سے کہ ہم ان پر رول کر رہے ہیں، تو وہ اس غصے میں بھی آ کر ایک تھپڑ جڑ دیتا تھا، اور یہ عام کلچر تھا اس وقت میں۔ اور رومیوں کے ہاں جب وہ کسی کو تھپڑ مارتے تھے، خاص طور پر غیر رومی کو، تو وہ سیدھے ہاتھ سے تھپڑ نہیں مارتے تھے، یعنی ہتھیلی کا استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ الٹے ہاتھ کا استعمال کرتے تھے۔ تو وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی تیرے دائیں گال پر، بھائی دایاں کیوں، سیدھا کہا جاتا کہ جب کوئی تیرے تھپڑ مارے، اسپیسیفک جب رائٹ بولا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی تجھے ادنا جان کر، جب کوئی تجھے کمزور جان کر تیری حقارت کرتے ہوئے، اب تھپڑ مارنا تو ویسے ہی حقارت کی بات ہے، لیکن جب الٹے ہاتھ سے مارے گا تو وہ اور حقیر جانے گا کہ تو میرے نزدیک ایک غلام ہے، ادنا ہے، میں تیرے پر رول کر رہا ہوں۔ تو اس کے پروٹیسٹ میں، اس کے احتجاج میں تو اپنا بایاں گال یعنی لیفٹ جو ہے وہ بھی اس کی طرف پھیر دے۔ یہ پروٹیسٹ ہے، اب تجھے سیدھے ہاتھ سے تھپڑ مارنا پڑے گا، اور یا پھر اس ہاتھ کا استعمال کرنا پڑے گا جس کا تو نہیں کرنا چاہتا۔ سو یہ خاص قسم کا پروٹیسٹ ہے جو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی تیرے ایک گال پر تھپڑ مارتا ہے تو پھر دوسرا بھی پیش کر دے، اب وہ تیسرا بھی مارے گا، چوتھا بھی مارے گا، اور تو بس مار کھاتا جا۔ یہ تصور یہ تاثر یہاں پر بالکل نہیں، اور اس کے متعلق اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور بھی باتیں ہیں۔ اگر ہم مان لیں کہ خداوند یسوع مسیح یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں مار کھانی ہی کھانی ہے، چاہے وہ 1 مارے، 4 مارے، 6 مارے، ہمیں بس اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے، تو پھر جب آپ کو صدر عدالت سنہیڈرن کے سامنے تھپڑ مارا گیا تو آپ نے کہا کہ اگر میں سچ کہتا ہوں تو اس پر گواہی دے، اور اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو اس پر گواہی دے، اور اگر میں سچ بولتا ہوں تو مجھے کیوں مارتا ہے۔ وہ مقام تھا، وہ جگہ تھا جہاں پر آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا، بات کرنی چاہیے تھی، تو آپ نے بول کر بات کی، اور اس ایک ہی تھپڑ کا آپ نے رسپونڈ دیا
اور کہا کہ اگر میں سچ کہتا ہوں تو میرے پر ہاتھ کیوں اٹھاتا ہے؟ تو جی یہ ہاں۔ بڑی اہم بات ہے اگر ہم اس کو سمجھ پائیں۔ خداوند یسوع مسیح کو اس کے بعد کتنا مارا گیا، کتنا اس پر تشدد ہوا، کس طرح سے بدنی طور پر اسے اذیت دی گئی، لیکن آپ نے ایک موقع پر بھی کسی کے ہاتھ کو نہیں روکا اور کسی پر اعتراض نہیں کیا کہ مجھے کیوں مارتا ہے۔ لیکن ایک تھپڑ صدر عدالت سنہیڈرن، جہاں پر پوری جو ہے وہ جوڈیشری بیٹھی ہوئی ہے، یا قاضی اور جج جو ہیں وہ منصب پر ہیں، تو آپ وہاں پر سوال اٹھاتے ہیں، وہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر جو وائلیشن ہے کہ ایک مجرم کو، ایک ملزم کو جب پیش کیا گیا ہے تو اسے ملزم کے طور پر ٹریٹ کیا جائے، نہ کہ مجرم کے طور پر۔ جب طے کر دیا گیا کہ یہ مجرم ہے، اور جس طرح سے وہاں مقدمہ چلا، وہاں پر بہت ساری بے ضابطیاں ہوئی، ان کے متعلق بھی ہم جانتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر اس ٹیکس میں بھی ایسا نہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہر حال میں مار کھانی ہے، آپ کو ڈیفenس نہیں کرنا ہے، یا آپ سامنے والے کا ہاتھ نہیں روک سکتے۔ یہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہم ہر وقت اس پہ عمل کر سکتے ہیں کہ دوسرا گال بھی؟ یہ کسی حد تک آپ نے بڑے اچھے انداز سے بیان کر دیا ہے کہ ممکن نہیں کہ ہر موقع پر یا اس پر آپ کریں کہ دوسرا گال بھی کر دیں۔ جیسس کرائسٹ نے ان کی لائف میں جو کہا وہ پورا کیا، جو کہا وہ پورا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہیکل میں جب ان کو غصہ آیا تو انہوں نے کوڑا جو بنا کے اور اپنے گھر سے نکالے وہاں سے، کہ اس کو اپنے گھر کی غیرت کھا گئی۔ آگے چلتے ہیں تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو پرتشدد میں کس قدر ہم یہ حلیمی بردباری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، یا یہ مؤثر ہے کہ ہم دوسرا گال بھی کر لیں؟ کوئی وقت خاص تعین ہے؟ کوئی کر سکتے ہیں اس کا تعین ہم؟ اب دیکھیں، بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے تو وہاں پر پطرس نے تلوار چلا دی۔ جی تلوار چلا کے اس نے ایک سپاہی کا، سردار کاہن کے خادم کا کان اڑا دی۔ اب وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو تلوار کہاں سے لے آیا، میں تو پیس کے لیے، امن کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جی میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تلوار چلاؤں۔ وہ اس کے کئی ساری انٹرپریٹیشن اور معنی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ پطرس سے کہتے ہیں اپنی تلوار کو میان میں کر۔ اور پھر اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ شاگردوں سے جب گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بٹوا بھی خریدو، اور پھر اگر کسی کے پاس تلوار نہیں ہے تو وہ کرتا بیچے اور تلوار خرید لے۔ ایک شاگرد کہتا ہے کہ استاد ہمارے پاس 2 ہیں، وہ کہتا ہے کافی ہے۔ سو آپ خدمت کے دوران کہیں پر بھی اپنی پروٹیکشن کے لیے منع نہیں کر رہے، کیونکہ وہ تلوار پروٹیکشن کے لیے ہے، وہ ہتھیار پروٹیکشن کے لیے ہے۔ اور جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ میان میں رکھ، تو یہ تیری پروٹیکشن کے لیے ہے، اٹیک کے لیے نہیں۔ اور اس کی سمجھ ہمیں تب آتی ہے جب آپ اگلے الفاظ بولتے ہیں کہ جو تلوار سے مارے گا وہ تلوار سے ہلاک کیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تلوار ڈیسٹینیشن ہے، تلوار جو ہے وہ ڈیسٹنی ہے، کہ جو شخص تلوار سے قتل کرے گا، تلوار سے مارے گا، لازم ہے کہ لٹرلی وہ تلوار سے مرے گا۔ اب ایسا تو نہیں کہ جو فوجی گولی سے مارتا ہے سارے کے سارے فوجی جو ہیں وہ گولیوں سے ہی مرتے ہیں، یا کوئی بھی شخص جب کسی کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے یا کوئی وار کرتا ہے تلوار سے، خنجر سے، بندوق سے، تو ویسے ہی وہ بھی مرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو شخص میدان جنگ میں یا کسی بھی مقام پر تلوار لے کے جائے گا تو کسی موقع پر اس پر بھی تلوار چلے گی اور وہ تلوار سے مارا جائے گا۔ سو یہاں پر آپ تلوار چلانے کے لیے نہیں کہتے، اس کے ڈیفنس کی آپ حمایت کرتے ہیں، اسے رکھنے کی آپ حمایت کرتے ہیں، لیکن اس کو بیجا استعمال کرنے کے لیے یا کسی معصوم پر یا کسی بھی شخص پر آپ وار کرنے کے لیے اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ ڈیفنس کرنا اور اٹیک کرنا یہ 2 الگ الگ اور بہت مختلف باتیں ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اور آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کون سا موقع ہے، کون سا مقام ہے کہ ہم پتہ کریں کہ اس مقام پر مجھے اٹیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس مقام پر مجھے برداشت کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ دیکھیں، جب ہم کلام خدا کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو پروردگار ہمیں وزڈم دیتا ہے، حکمت اور دانائی دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھ۔
یہ وہ بات ہے جس کے اوپر کوئی اور بات نہیں کہہ سکتا. یہ محبت کرنے والا خدا ہی کہہ سکتا ہے. ہم ایک فریز استعمال کرتے ہیں 14ویں کا چاند. 15ویں کا چاند نہیں ہوتا. 14ویں کا چاند پورے جوبن پر ہوتا ہے اور اس کی روشنی مکمل ہوتی ہے. 15 تاریخ سے چاند کی روشنی گھٹنا شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ کمال بات ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو کہ 14ویں کا چاند ہو جیسے. اب اس سے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا. جو بھی کرے گا وہ اس سے کم ہی کرے گا. سو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرو, ان کے لیے دعا کرو, برکت چاہو. اٹیک کے لیے آپ نہیں کہہ رہے, ہاں پروٹیکشن کے لیے آپ منع نہیں کر رہے. آپ کہتے ہیں تلوار رکھو, اور جب تمہیں خدمت کے لیے جانا ہے تو اسے تمہارے پاس ہونا چاہیے. جانور تم پر حملہ کر سکتا ہے, چور تم پر حملہ کر سکتا ہے, تمہاری عزت پر, تمہارے مال پر, تمہاری جان پر خطرہ آ سکتا ہے. سو اس کے لیے تمہیں خود کو پروٹیکٹ تو کرنا ہے. اور یہ پروٹیکشن کا تصور جو ہے ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی دکھائی دیتا ہے, اور نیو ٹیسٹمنٹ میں, اور چرچ ہسٹری میں, اور لاجک کے لحاظ سے بھی آج دنیا اسی کی وجہ سے سروائیو کر رہی ہے. ہمارے ممالک, ہماری سرحدیں اسی فلسفے پر قائم و دائم ہے. تو کب ہمیں اٹیک کرنا جی ہے, کب نہیں کرنا, وہ وزڈم جی کے تھرو ہوگا. لیکن ہم نے کسی بھی صورت میں ڈیفینس ہی کرنا ہے. اٹیک کے لیے کوئی ہمارے پاس جی گائیڈ. اگلے دن ایسا ہی ہوا کہ ہمارے ایک دوست نے یہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی. خیر یہ حوالہ کسی صحافی خاتون تھی, اس نے استعمال کیا کہ وہ کسی اور سے منسوب کر دیا حالانکہ جیسس کرائسٹ کا. تو کئی عجیب و غریب قسم کے جو غیر مسیحی تھے انہوں نے یوز کیا. مگر یہ عام فہم یا اس کے فلسفہ آج پروگرام کرنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ اگر کوئی چور, ڈاکو یا غلط ارادے سے تیرے گھر میں داخل ہوتا ہے تو کیا آپ جو ہے اس کو پیش کر دیں گے کہ لوٹ لے, مار جائے, کوئی غلط کام کر جائے. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا اور پھر ہم ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف چلتے ہیں. جی اسے ہم اس ریفرنس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں بابل کی اسیری کے بعد بزرگ نہمیہ کے دور میں وہ دیوار کو, فصیل کو جو یروشلم کے گرد تھی اسے تعمیر کر رہے تھے, تو ایک ہاتھ میں وہ کام کرنے والے جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کرتے تھے, لائک تغاری ہو گیا, پھر اس کے بعد سیمنٹ ہو گیا یا گارا ہو گیا, پھر جو بھی اس وقت چیزیں استعمال ہو رہی تھی, پتھر ہو گئے, اور دوسرے ہاتھ میں ان کے ہتھیار ہوتے تھے. وجہ یہ تھی کہ ارد گرد کے جو لوگ تھے یروشلم کے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دیوار بنائے, یہ اپنی حفاظت کرے. اب نبی جب اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر دیوار کو تعمیر کرتا ہے, اور اس وقت کاہن اور خدا کے جو لوگ ہیں جب وہ فصیل کو بناتے ہیں خدا کی ہدایت کے مطابق, تو وہ ہتھیار اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ وہ تعمیر کے کام کو کرتے ہیں. تو ہم کس طرح سے کس وقت اپنے پاس جو ہے وہ ہتھیار رکھیں یا ان کا کیسا استعمال کریں, پھر وہی بات آئے گی کہ ہم اسے کس وزڈم سے, کس دنائی سے استعمال کر رہے ہیں, اور اس کا پرپز اور اس کا مقصد کیا ہے. کلام خدا ہمیں بہت واضح طور پر عدم تشدد کا جو ہے وہ درس دیتا ہے, ہمیں بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں سے محبت کرنی ہے, اپنے پڑوسی سے محبت کرنی ہے, اور اپنے گھر والوں سے اور دوسری قوموں سے, ان ساری باتوں سے. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنا ہے, ان کے انڈر رہنا ہے. اور اگر ہم پر کوئی اٹیک کرتا ہے, ہمارے گھر میں آ گھستا ہے, تو ہمیں اس کی قانون اجازت دیتا ہے. بات سمجھنے والی ہے, باریک ہے, کہ قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی چور, اگر کوئی ڈاکو ہمارے گھر پر حملہ کرتا ہے, ہماری جان پر حملہ کرتا ہے, تو ہم اپنے آپ اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں, ہم اپنی پروٹیکشن کر سکتے ہیں. آج دنیا کا ہر قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی میرے گھر میں آ جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ چل سب کچھ لوٹ کے لے جائے. چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے, مال کا آپ پھر بھی جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں یا اسے آپ کھو سکتے ہیں, لیکن جان, آپ کی بیوی, آپ کے ماں باپ, آپ کے بچے ہیں, اگر کوئی اس پر اٹیک کرے گا اور آپ سے بن پڑے گا تو آپ اس کا ہاتھ روکیں گے. اور اس دوران اگر آپ سے ڈاکو یا چور یا لٹیرا جو آپ کے گھر میں آیا ہے اس کی جان چلی جاتی ہے, تو آپ کے اوپر کورٹ یا حکومت کا قانون جو ہے وہ بہت ہی سافٹ طریقے سے اپلائی ہوگا. سو بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. مقدس پالوس کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہیں, اور حکومتیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں.
سو اس لیے ان کے جو قانون ہمیں جہاں پر پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہمیں سیف کرتے ہیں، ان کے تحت رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ڈیفینس کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک اور ایگزامپل سمجھیے گا کہ آپ امریکہ میں وائپنس رکھ سکتے ہیں۔ یو کے ڈی وائپن کنٹری ہے، یہاں پر ہمیں ہتھیار نظر نہیں آتا، جلدی سے کسی کے پاس کوئی ہمیں جو ماڈرن وائپن ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن دوسری طرف امریکہ جب جاتے ہیں اور یا پھر اور ایسے ممالک جہاں پر ہتھیار لیگلی لوگ رکھتے ہیں، تو وہاں لوگ رکھتے ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے۔ اور اگر کوئی کسی کے فارم ہاؤس پر، کسی کے گھر پر حملہ کرتا ہے تو لوگ آگے سے اس فائر کو کھولتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں سامنے والا جو ہے وہ اس کی جان جا سکتی ہے۔ تو اس نتیجے میں جو قانون ہے وہ اتنی سختی سے اس شخص کو ڈیل نہیں کرتا جس نے اپنی پروٹیکشن کے لیے اس ہتھیار کا استعمال کیا ہوتا ہے۔ تو پھر آؤں گا رومیو کے اس بیان میں جہاں پر مقدس پالوس کہتا ہے کہ ہمیں اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنا ہے۔ وہ ہمیں یہ اختیار دیتی ہیں کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے فارم ہاؤس پہ، اپنے کسی بھی ایریے میں جہاں پر ہم رہتے ہیں، وہاں پر ہم اپنی پروٹیکشن کر سکتے ہیں، اپنی جان کا، اپنے مال کا، یا کسی بھی جو ہماری پراپرٹی ہے اس کی حفاظت کے لیے ہم سامنے والے کا ہاتھ روک سکتے ہیں۔ اس پر اٹیک نہیں کر سکتے، کسی کا لوٹ نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی ہمارا لوٹنے آ رہا ہے تو ہم اس کا ہاتھ روک سکتے ہیں۔ اسے آپ ببلیکل ایک ایگزامپل سے سمجھ کے تو میں اسے کلوز کرتا ہوں۔ پرانے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح نے 10 احکام دیے اور کہا کہ قتل نہ کرنا، لیکن اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اسے سزا دیں، اور کیپٹل پنشمنٹ تک ہے۔ خیر وہ کفر اور پھر ماں باپ کی بے عزتی کے ساتھ اور باقی دوسری چیزوں کے ساتھ ہے، لیکن اگر کوئی ایسا چور آ جائے جو آپ کی جان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو آپ اسے مار بھی سکتے ہیں۔ اس طرح کی انٹرپریٹیشن ہمیں یہودی کتابوں میں ملتی ہیں، اور وہ اس کو اپلائی کرتے ہوئے آج اپنے پورے لینڈ کو کور کر کے رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے حفاظتی ہتھیاروں سے جب بھی کوئی مزائل یا کوئی خطرناک جو ہے وہ بم ان کے کنٹری کی طرف آتا ہے تو وہ انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے ایٹومیٹکلی سسٹم کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہوا میں ہی، فضا میں ہی اس میزائل کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیتے ہیں۔ تو لوگ اپنی حفاظت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم بیٹھ جائیں اور کوئی بھی ہمارے گھر میں آئے اور کچھ بھی لوٹ لے، ہماری عزتیں بھی، ہماری جان کو بھی، اور ہر چیز کو نقصان کر کے برباد کر کے چلا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر جی انسان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی پروٹیکشن کرے۔ جی جی ریورنڈ، ایسا ہے کہ اکثر جو نان بلیور کہہ لو یا ایسے جو یقین نہیں رکھتے خدا پہ، تو اکثر ایسا کہتے ہیں کہ جی اگر کرسچینٹی، مسیحیت جو ہے وہ لو اور پیس کی بات کرتی ہے، تو پھر یہ جنگیں جو ہوتی رہیں، کروسڈ وار، پھر یہ ساری جتنی جنگیں ہیں، یہ ہتھیار بنانا، کیمیکل بنانا، یہ سب کیا ہے؟ اور اس پر مقدس اگسٹین نے بھی بات کی ہوئی ہے۔ تو آپ اب پھر ایک اور بات کہ جہاد کا لفظ جو یوز کیا ہے، کہ جہاد پھر اسی جنگوں کے، مطلب جنگیں کرتے رہے، کافی جنگیں ہوئیں جس کو جہاد کا نام بھی دیا گیا۔ اس کی آپ کیسے وضاحت کریں گے؟ جی جی بالکل۔ جب ہم کمپیریٹیو ریلیجز دیکھتے ہیں اور قدیم جو مذاہب ہیں، میتھولوجیز کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہمیں یہ تصور دکھائی دیتا ہے۔ آپ مہا بھارت کو پڑھ لیں، وہاں پر جو بڑا میدان لگا گوروں اور پھر اس کے بعد پانڈووں کے درمیان، اس کے اندر بھی خاص قسم کی ایک وار دکھائی دیتی ہے جو 18 دن تک جاری رہی، اور اس کی بڑی تفصیل ہے، ہم اس میں نہیں جاتے۔ پھر اس کے بعد جہاد کا آپ نے ذکر کیا، بالکل ان کے پاس بھی اپنی جسٹیفیکیشن ہے اور ریزنز ہیں کہ وہ کس کس ریزن کے تحت جہاد کرتے ہیں اور کیا کیا ان کے پاس موٹیو ہیں۔ اسی طرح سے کرسچنز جو علماء ہیں، اور چرچ ہسٹری کے اندر بھی ہمیں ایسی شہادتیں ملتی ہیں کہ چرچ کے اوپر بھی ایسے جب معاملات ہوئے کہ انہیں جنگ کرنا پڑی، تو انہوں نے ریزن ڈھونڈے، وجہ ڈھونڈی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کس حد تک جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک بڑی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جسٹ وار۔ یہ جسٹ وار تھیوری ہم جانتے ہیں کہ یہ اس تھیوری آف چرچ وار، تھیوری آف تھیوری آف چرچ وار، چرچ وار جی اور جسٹ وار، جی تو اس جی کو اس لیے یہ ٹرمینالوجی اس کے متعلق استعمال کی جاتی ہے کہ اس موقع پر جب معاملات ناگزیر ہو جائیں، آپ انہیں ڈیل کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جائے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو کہ اب آپ کو اپنی پروٹیکشن کے لیے ہتھیار اٹھانا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی حکومت یا ریاست
آپ کو یہ حق دیتی ہے کہ آپ اپنی جان و مال کا حفاظت کریں، اور اس کے ساتھ دوسرا اس ریاست پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے اور انہیں جسٹس، انصاف فراہم کرے، ان کے لیے انصاف کو قائم کرے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس اسٹیٹ یا ریاست میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ آہستہ آہستہ برباد ہو جاتی ہے، وہاں پر معاملات دن بدن خراب ہوتے ہیں، جو لائف کا، انسانی زندگی کا معیار ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر ریاست کی دیانتداری سے اگر وہ ریاست آگے بڑھتی ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرے اپنے لوگوں کو۔ اس موقع پر اگر کوئی نیبر کنٹری یا کوئی بھی اور فورس جو ہے وہ ان پر جب اٹیک کرتی ہے تو وہ سامنے سے حملہ کر سکتے ہیں۔ مقدس اگسٹین نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے، اور پھر مڈل ایج میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھامس ایکوینس نے اس پر تفصیل سے کام کیا ہے، اور موجودہ دور میں بھی بہت سارے اسکالرز ہیں۔ جون سٹوڈ ہے، ہم نے ان کی کتابوں کو پڑھا ہے، اور پھر اس کے بعد اور ایونجیلیکل کچھ اسکالرز ہیں، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ایز اے کرسچن ہوتے ہوئے صرف اس موقع پر جنگ کی طرف جا سکتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی چارہ نہ ہو۔ تو اس کے لیے جسٹ وار کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اور لیٹن ورڈز ہیں جسٹ ڈو بلوما اور جسٹ ان بیلو۔ یہ خاص دو اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں کہ جب اخلاقی طور پر، جب ایتھیکلی آپ وار کریں تو اس میں دھیان رکھیں کہ رولز اور ریگولیشن بنا کے پھر آگے بڑھیں۔ ایسا ہی نہیں کہ وہ جو ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، یہ انتہائی بیہودہ ہے، یہ انتہائی بد اخلاق فکرہ ہے جس نے یہ ایجاد کیا ہے۔ ایسا نہیں، محبت بھی اصول کے تحت ہوتی ہے، محبت میں بھی خاص تہذیب ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے جنگ وہ جنگ نہیں ہے جس میں آپ ہر چیز کو برباد کرتے جائیں، ملیا میٹ کرتے جائیں، آپ کسی کی عزت کا دھیان نہ کریں، آپ جنگ میں ریپ کر رہے ہیں، آپ جنگ میں بچوں کو قتل کر رہے ہیں، بزرگوں کو مار رہے ہیں، ڈسیبل لوگ جو ہیں ان کی پرواہ نہیں کر رہے۔ جنگ اس لیے کرنی ہے تاکہ سامنے والے کا ہاتھ روکا جا سکے، اور اس کی ایک ایگزامپل دیتے چلیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لوگ پھر کہیں گے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں آپ کو پتا ہے جاپان پر جب 2 ایٹم میزائل گرائے گئے، یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر امریکہ، ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے ان حملوں کو، ایٹم بم کے حملوں کو، ہم صرف ایک ایگزامپل کے طور پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ امریکہ نے جب وہ 2 ایٹم بم مارے، اگر وہ نہیں مارتا تو امریکہ بھی آج صفحہ ہستی پہ نہ ہوتا اور کئی ملک برباد ہو چکے ہوتے۔ جاپان اس قدر جو تھا وہ اپنے جبر میں یا اپنے ظلم میں آگے بڑھ چکا تھا کہ وہ کس طرح سے خون ریزی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ تو خیر، آپ جب ہتھیار رکھتے ہیں، یا کوئی بھی ملک جب ہتھیار رکھتا ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ڈیولپ کنٹریز ہیں یا یونائٹڈ نیشن کی فورسز ہیں، تو وہ بیسیکلی اپنے پروٹیکشن کے لیے رکھتے ہیں۔ اب پھر وہ الگ بات ہے کہ کسی زمانے میں کوئی آرمی یا کوئی فورس یا کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ گروپ، وہ اپنے ایجنڈا کے لیے سامنے والے پر اٹیک کرے، لیکن بیسیکلی ہر کسی نے اپنی پروٹیکشن کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ مارے گا تو سامنے والے کو ہی، لیکن وہ ہتھیار اسے پروٹیکٹ اس سینس میں کر رہے ہیں کہ اگر کوئی میرے گھر پر اٹیک کرتا ہے، میرے ملک پر، میرے شہریوں پر حملہ کرتا ہے، تو میں اس کی پروٹیکشن کے لیے آگے سے ان چیزوں کا، ان ہتھیاروں کا، وائپنز کا استعمال کروں۔ تو یہ جنگیں، کوئی بھی جنگ جسٹیفائیڈ نہیں ہے، لیکن اس صورت میں آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں گھس آئے، آپ کے اوپر حملہ کرے، تو پھر اس کا ہاتھ روکنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اس لیے چرچ نے یہ اصطلاح جو ہے اس پر اتفاق کیا، اور پھر ہمیں جو بڑی بڑی جنگیں دکھائی دیتی ہیں، اور آج بھی کرسچنز جو ہیں وہ کسی حد تک جسٹیفائی کر لیتے ہیں اس سچویشن کو، اس حالات کو۔ اب دیکھیں یوکرین کی جو جنگ ہے، یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسے پوری طرح سے یورپ جو ہے وہ اون کرتا ہے کہ یہ ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے اور یوکرین کی فیور کے لیے اس کا ساتھ دے رہے ہیں، رشیا اس کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے۔ اب اگر یوکرین چھوٹا سا ایک ملک ہوتے ہوئے ایک بڑی کنٹری کے ساتھ، فورس والی اور طاقت والی، قوت والی کنٹری کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے، تو اس فائٹنگ میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آخر کو وہ ختم ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے۔
اور اس کی اگر تھوڑی بہت ہیلپ ہو رہی ہے یونائٹڈ نیشن سے یا یورپ سے ہڈن یا اوپنلی جو بھی جس بھی طرح سے، تو وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پر رشیا پوری طرح سے جبر کے ساتھ ظلم کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اب اس میں اگر وہ اتنا بھی نہ کرے، اپنی پروٹیکشن نہ کرے، تو رشیا پوری طرح سے اسے کھا جائے گا، ہضم کر جائے گا، اور اس پر اپنے رول کو چلائے گا، اور وہاں پر ان سارے لوگوں کو تہس نہس کر دے گا جو اس کے خلاف ہیں، جو اس کو نہیں مانیں گے یا اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے۔ تو جابر جب ظلم کرے گا، قابض ہوگا، تو پھر وہ مٹا دے گا معصوم کو، اور اس ہر شخص کو جو بے گناہ ہے یا اس کی فیور کا نہیں، اسے وہ ختم کرتا جائے گا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں یہ سب ہو رہا ہے وہاں پر تشدد بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہاں پر عدم استحکام ہے، وہاں پر آپ کو انصاف دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس لیے ہمیں ظلم اور بربریت کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے اور اس کا ہاتھ بھی روکنا ہے۔ جی 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 معقول اس کا یہ جو اصول اور ضوابط ہیں کہ آپ کے پاس معقول وجہ ہونی چاہیے۔ آخری حربہ کیا ہے؟ آخری حربہ یہ تو نہیں آپ اپنی جان یا دوسروں کو پیش کر دیں، آخری حربہ ہے کہ پھر آپ کو اپنا دفاع کرنا ہے۔ اور جب آپ کو کوئی ہائی اتھارٹی ایسا کہتی ہے، جیسے وطن عزیز پر ایسی آنچ آتی ہے، تو ظاہر ہے پھر ہم نے اپنا ڈیفینس کرنا ہے۔ پھر یہ تو نہیں کہنا کہ آ جاؤ اور ہمارے ملک پہ قابض ہو جاؤ۔ یہ کنڈیشنز ایسی ہیں۔ میں ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسیحی مذہب نہیں ہے، ایک تعلیم کا یا ریلیشن شپ کا نام ہے۔ تو آپ اس کو کس پیرائے میں یا کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مسیحی مذہب ہے یا مسیحی ایک تعلیم کا نام ہے؟ مسیحیت جی وہ ایسا ہے کہ جی ہوتا کیا ہے، بعض اوقات لوگوں کو شوق ہوتا ہے بڑی اچھی اور کمال بات کرنے کا، یہ اچھی بات ہے، کمال بات ہے، لیکن ہم اس کا کانٹیکس نہیں دیکھتے یا اس کا ریجن نہیں دیکھتے کہ کہاں سے آئی اور اس کا سبب کیا ہے۔ اچھا، یہ اب دوسرے مذاہب بھی استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں بھی یہ اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں کہ جو ہندوازم ہے یہ کوئی دین دھرم نہیں ہے بلکہ یہ لائف سٹائل ہے، اور اسی طرح سے اہل اسلام بھی اب یہ استعمال کرتے ہیں کہ اسلام کوئی مذہب نہیں بلکہ یہ تو ایک ریلیشن ہے۔ یہ تو کرسچنز بھی کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر جہاں تک میرا مطالعہ ہے، کیلون کے ساتھ، اگر آپ نے کیلون کی ہسٹری کو، بایوگرافی کو پڑھا ہے، جن لوگوں نے پڑھا ہے انہیں اندازہ ہوگا کہ کیلون جو ایکسٹریم چرچ تھا اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اس نے اس کو آؤٹ کر دیا، اور جب بزرگ کیلون کو آؤٹ کر دیا تو اس نے اس وقت یہ فریز بولا کہ مجھے مذہب کی ضرورت نہیں، کیونکہ کرسچینٹی جو ہے وہ مذہب نہیں بلکہ یہ تو ایک ریلیشن شپ کا نام ہے۔ تو میں تمہاری آرگنائزیشن سے، تمہارے ادارے سے، تمہاری ڈینومینیشن سے باہر بھی نکل جاؤں تو میرے خدا کے ساتھ رابطہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس کانٹیکس میں بات ہوئی تھی۔ اب لوگ ہر جگہ جو ہے وہ چیزوں کو ٹھوک دیتے ہیں اور جہاں سے مرضی، غلط نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر اچھے جملے بولنے ہیں، کمال جملے بولنے ہیں، تو آپ ان کی بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں، اس کا ریزن بھی دیکھیں۔ آپ یہ جملہ استعمال کرتے ہوئے مذہب یا لفظ مذہب کو آپ ڈی گریڈ نہیں کر سکتے یا اس کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کہتے جی مذہب کوئی چیز نہیں ہوتی، مذہب یا بری چیز ہوتی ہے؟ نہیں، ہر شخص جو کسی نہ کسی مکتب فکر سے یا ایمان یا عقیدے سے تعلق رکھتا ہے وہ مذہبی ہے، وہ مذہب کے دائرے میں آتا ہے۔ اب آپ کوئی جب فارم فل کریں گے، جو ہمارے ایشین کلچر میں تو ریلیجس کا خانہ ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی کافی جگہوں پر ویسے ہے، تو آپ جب وہاں پر لکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو کرسچن لکھیں گے ریلیجس کے خانے میں، یا آپ اپنے آپ کو ہندو لکھیں گے۔ آپ ایسا تو نہیں لکھیں گے کہ میں ریلیشن شپ میں ہوں خدا کے۔ وہ کہے گا بھائی کون سے ریلیشن شپ میں؟ وہ والے جو ہندوؤں کا ہے یا مسلمانوں کا؟ تو آپ کو اسپیسیفک اپنے آپ کو بتانا پڑے گا، اور آپ کو ایک مذہب کے یا ایک عقیدے کے یا ڈینومینیشن کے اندر آپ کو شامل کرنا پڑے گا۔ تو میری جی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ کہنا کہ ہاں کرسچینٹی مذہب نہیں ہے، مذہب تو ہے، مذہب کی کیٹیگری میں تو آتی ہے، مذہب بھی ہے اور ریلیشن بھی ہے۔ یہ اس کا ایک پیک ہے، اور یہ اس کی ایک وضاحت ہے کہ آپ اپنے تعلق کو، اپنے خدا کے ساتھ جو بھی آپ کے معاملات ہیں ان کو آپ بیان کر رہے ہیں ریلیشن سے۔ تو ریلیشن تو سب کا ہے، بندے اور معبود کا بھی ہے، اور باپ اور بیٹے کا بھی ہے۔ کرسچنز اپنے آپ کو بیٹے یا بیٹیاں کہتے ہیں خدا کے، یہ بھی ریلیشن ہے، اور جو اپنے آپ کو خدا کے بندے کہتے ہیں وہ بھی ریلیشن میں ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ہمیں جملوں کو استعمال کرتے ہوئے، فریز کو استعمال کرتے ہوئے دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں کسی کی ویلیو جو ہے وہ بلا وجہ کم نہ کر دیں، بس صرف اپنا کوئی اچھا فریز بولنے کے لیے یا
کسی بات کو، کمال بات کو ظاہر کرنے کے لیے. تو بعض اوقات لوگ علمیت جھاڑنے کے لیے بھی جی کہ میں کیا بالکل عالم ہوں، پھر یہی اس طرح بات ہے. کی باتیں کر. تو میں چاہوں گا کہ یہ پیار، محبت اور امن، پیس کا یہ ہمارا ایک مسیحت سب سے بڑی دعوے دار کہ مذہب. پھر ایک چھوٹی سی بات، میں اس سے بعض غلط فہمیاں ہیں. چیریٹی ہو گئی یا کسی کو رائی کو آتے جاتے اسلام کرتے ہیں. پہلا حصہ یہ تھوڑا بیان کرنے کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ پیغام دیجئے گا کہ یہ آج کے اس حوالے سے کہ کوئی تیرے دائیں گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی پھیر دو، اسی کے ہم پیغام بھی چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو پیغام بھی دیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کچھ غلط فہمیاں معاشرے میں پنپتی ہیں یا دعوے کرتے ہیں بہت سارے کہ جی یہ چیریٹی جی ہم سے آئی، یہ فلاں اس طرح کا. یہ پہلا تو آپ تھوڑا مختصر کر لیجیے گا، اور امن و پیس کا جو مذہب ہے مسیحیت، اس کا پیغام دیجیے گا. جی. چیریٹی کی جب آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں فوراً ایک بات آئی. ہم جب اپنا پاکستانی میڈیا دیکھتے ہیں تو بڑی ہی مایوسی ہوتی ہے. بہت ہی کم وقت ہوتے ہیں جب کوئی خوشی ہوتی ہے اور کوئی ہم، ڈھنگ کی بات سننے کو ملتی ہے، ورنہ تو فضولیات سے بھرے ہوئے ہیں ہم، لوگوں کے خیالات. اور لوگ تحقیق بھی نہیں کرتے، اور یہاں اتنے باعث ہو جاتے ہیں بات کرتے ہوئے، لیکن انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کس منطق یا کس فلسفے کے تحت بول رہے ہیں. ہم نے ٹی وی پر سنا، بہت بڑے پروگرام کرنے والے ایک شخص نے بولا کہ دیکھیں جی، یورپین لوگوں کے پاس جو آج اخلاقیات ہے، جو ایتھکس ہیں، یہ سب ہم پاکستانیوں سے یا ہم مسلمانوں سے انہوں نے لیے ہیں. تو وہ ریزن انہوں نے ایک دو دیے یا دلیلیں دی کہ جیسے مسکرانا، جو آپ کسی کو نہیں جانتے سڑک پر جاتے ہوئے اسمائل پاس کرتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہوئے سم ٹائم آپ کسی کو راستہ دیتے ہیں یا کوئی آپ کو راستہ دیتا ہے تو آپ ویو کرتے ہیں، تھینک یو کرتے ہیں، لائٹس بلنک کر کے آپ تھینک یو کرتے ہیں سامنے والے کے ساتھ. تو یہ وہ ایگزامپلس دیتے ہوئے انہوں نے بات کی. تو انہوں نے کہا دیکھیں جی، انہوں نے ہم سے ہماری اچھی چیزیں لے لی اور ہم نے جو ہیں وہ کھو دی. اب یہاں بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اچھے کام کرتا ہے تو کوئی دوسرا اس سے اچھے کام لے لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس گلاس میں سے پانی پی رہا ہوں اور یہاں پر خالی ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. یہ قانون اس گلاس اور پانی پر تو اپلائی ہو سکتا ہے لیکن اچھے کاموں پر نہیں. آپ اچھے کام کرتے ہیں، میں آپ سے اچھے کام سیکھ لیتا ہوں، لے لیتا ہوں، تو کیا وہ اچھے کام آپ میں سے نکل گئے؟ اب آپ نہیں کر سکتے، ہوا ایسا نہیں ہے، لیکن مان لیں بفرض محال ہمیں یہ ماننا پڑ ہی جائے مجبوری میں کہ یہ کام آپ کرتے تھے، جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا کبھی ہمارا کلچر نہیں رہا کہ ہم اسمائل پاس کرنے والے لوگ تھے. یہ ایسٹرن جو لوگ تھے، ہم پاک و ہند والے لوگ، ہماری ہسٹری بتاتی ہے کہ ہم کبھی بھی شکریہ اور تھینک یو کرنے والے لوگ نہیں. وہاں پر تو وڈیروں نے حکومتیں کی، راجاؤں نے حکومتیں کی، مغلوں نے حکومتیں کی، اور غلام تھے دوسری طرف ذاتوں میں اور پروفیشنز میں بٹے ہوئے لوگ تھے. تو وہاں پر یہ کلچر کبھی بھی نہیں رہا. یہاں پر بھی یہ کلچر پروسیس سے گزرنے کے بعد آیا ہے. اور جہاں تک ہم نے بات کی کہ مسیحت محبت کا، امن کا جو ہے وہ مذہب ہے، یہ ہمیں برداشت کا درس دیتا ہے. تو مسیحت ہی وہ مذہب ہے جو بہت واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی صورت میں ہمیں کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. پروٹیکشن کے لیے ہو سکتا ہے، اٹیکنگ میں نہیں. اپنی حفاظت کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کا ہاتھ پکڑیں اور پھر اس کی طاقت کو اور اس کے اختیار کو جو وہ ہم پر نجائز استعمال کر رہا ہے، اس کے لیے ہم اپنی آواز کو بلند کریں. لیکن ہم اگر کسی پر اٹیک کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو کہیں پر بھی اس کی بائبل میں کوئی ایک شہادت نہیں کہ خدا نے کبھی کسی کی فیور کی ہو، کبھی کسی کو اس نے اس کی سزا نہ دی ہو. پرانا عہد نامہ دیکھ لیں، نیا عہد نامہ دیکھ لیں، جہاں پر بے انصافی ہوئی، جہاں پر عدل و انصاف کو قائم نہیں کیا، ظلم بڑھ گیا، وہاں پر خدا نے غصے کا اور ناراضگی کا اظہار کی. تو مسیحت میں، خاص مسیحت میں، تھرو آؤٹ کرسچینٹی میں، پہلی صدی سے لے کے آج تک امن کو، پیس کو، محبت کو، پیار کو خاص اہمیت رہی ہے. اور اس لیے یہ بڑی ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری ہر مسیح پر ہے کہ کبھی بھی وہ کسی پر نہ ہاتھ اٹھائے، نہ کسی قسم پر، نہ کسی پر کسی قسم کا کوئی جبر کرے،
چاہے وہ اس کے گھر کا فرد ہے، اکثر لوگ بیویوں پر بھی جبر کرتے ہیں، یہ بھی جبر کی ایک قسم ہے، لوگ اپنے پڑوسیوں پر جبر کرتے ہیں، لوگ اپنے جو نیچے سبارڈینیٹ ہیں، کام کرنے والے، ان پر ظلم کرتے ہیں، اور جو گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ ہمیں کسی کنڈیشن پر، کسی حال میں، کسی صورت بھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ہاں، اگر کوئی طاقتور، کوئی جابر ہماری طرف آتا ہے تو ہمیں اس کا ہاتھ روکنے کا پورا پورا حق ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی کرسچن کنٹری کسی ملک پر اٹیک کرتی ہے، ناجائز اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہے، تو وہ غلط کرتی ہے۔ ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور پوری طرح سے اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں کلام خدا کہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اگر کوئی کرسچن کنٹری کسی چھوٹے کمزور ملک کو بچانے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، تو اس کا ہمیں ساتھ دینا ہے، ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہے، ہمیں اس کے لیے مختلف طرح سے مدد کرنی ہے، جو بھی ہم اپنی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں۔ اگر میں ان ساری باتوں کو سمیٹوں تو وہ اپنے الفاظوں کو یوں دہراؤں گا کہ اخلاقی طور پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم برداشت کریں، جہاں تک برداشت کر سکتے ہیں۔ جی جی ناظرین، آج آپ نے تفسیر، فلسفہ اور پیغام اس حوالے سے سنا، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ گزشتہ دنوں ہمارے ملک میں بڑا ایونٹ ایک ہو گیا، گراؤ جلاؤ والا، اور یہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ عمل کا رد عمل آیا ہے سامنے۔ یہ رد عمل انصاف، امن اور محبت کی نفی کرتا ہے، اور یہی جو ایک آج ہم نے اس پہ حوالے پہ غور کیا کہ اگر کوئی تیرے دانے گال پہ تماچا مارے تو دوسرا بھی پھیر دے۔ اس میں ایک حلیمی ہے، ایک صبر اور تحمل ہے، لیکن کوئی ایک حد ہے۔ حد جس طرح میں ابھی ایک بات کر رہا تھا کہ معقول وجہ یا آخری حربہ آپ کے پاس کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل ہی ایک کسی نے جیسے موسیٰ کی شریعت میں آیا تھا کہ جو اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ آپ آنکھ کے بدلے آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے آنکھ بدلے کے دانت۔ بدلے آنکھ، خون کے بدلے خون، تو یہاں پہ معافی آتا ہے، یہ محبت کا ہے۔ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ہم اجازت لیں ناظرین سے۔ تو بالکل اسے کلوز کرتے ہوئے، آپ کی اس بات سے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، جی میرے خداوند یسوع مسیح نے اسے منسوخ نہیں کیا، لیکن اس کی تکمیل کے لیے، انسان کی عقل کو کھولنے کے لیے اس نے کہا کہ اگلوں سے ہی کہا گیا تھا کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے غصہ کیا، یعنی جہاں سے بنیاد شروع ہوتی ہے، آپ کے اندر غصہ پیدا ہوگا، نفرت پیدا ہوگی، تو پھر اس کے بعد ہی آپ کسی پر اٹیک کریں گے، پھر اس کے بعد ہی آپ کسی کی آنکھ پھوڑیں گے یا اس کا دانت توڑیں گے۔ تو آپ نے اس انٹینشن کو، سکور کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اس کی سپرٹ کو جو پرانے عہد نامہ میں ہے، اس کی سپرٹ کو عیاں کیا اور مکمل طور پر کھول کے بنی نوع انسان کے سامنے رکھ دیا کہ تم نے اپنی نیت کو، اپنی سوچ کو کس قدر پاک کرنا ہے، اور اپنے اخلاق کو ایسا روشن رکھنا ہے، ایسا صاف رکھنا ہے کہ دوسروں کو فائدہ دو، دوسروں کو آپ بلیسنگ دے۔ آپ موجود ہوں تو لوگوں کو کمفرٹ فیل ہو، اچھا فیل ہو، ایسا نہیں کہ آپ کے آنے سے خطرہ فیل ہو کہ یار اس کے سامنے بولیں گے تو کوئی فتویٰ لگا دے گا، مجھے کافر قرار دے دے گا، اس کے سامنے اپنی سوچ کا، اپنے پوائنٹ آف ویو کو پیش کروں گا تو یہ میرے اوپر اٹیک کر دے گا۔ ایسا نہیں، بلکہ ایسا لگے کہ نہیں، یہ تحمل والا شخص ہے، دیانتداری، سمجھداری سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر رسپونڈ کرتا ہے۔ جی جی ناظرین، آپ سے اجازت چاہیں گے ان الفاظ کے ساتھ کہ کلام محبت یا کلام مقدس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ آئین بھی آپ کو بتاتا ہے، زندگی گزارنے کا بھی آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح پیار و محبت کرنا ہے۔ تو یقیناً آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس پر عمل کیجئے گا کلام مقدس کے کہ وہ آپ کو کس طرح سے زندگی گزارنے کا تلقین کرتی ہے، اپنے پڑوسیوں کا، ہم وطنوں کا، وطن کا، سب کا۔ تو ٹیک کیئر۔ آپ سب کا شکریہ بھی، اور ہم سائمن صاحب آپ کا بہت شکریہ
ہے خدا آپ کا سب حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. خدا آپ سب کو برکت عطا فرمائے. تھینک یو جی.